How will Arif Habib save PIA? You see, before we get all excited about national pride in saving the national airline, we must remember that the entire airline business is built on two core metrics: the revenue metric or the cost metric. The revenue metric is known as RASK, or revenue per available seat kilometer. The cost metric is called CASK, or the cost per available seat kilometer. Essentially, it says that how much money am I going to make per seat I can sell, and how much money is it going to cost me for each of those seats. Now, if we look at South Asia, specifically India, there are examples for both RASK and CASK successes and failures. Indigo Air proved that if your CASK is lowest in the market, you can survive almost anything. And so that model is very similar to Ryanair, to Flyadeal, the low-cost airline model. It works if you have the discipline to execute it. On the other hand, if you look at Vistara, you can see that you can push the RASK higher, the revenue higher, by selling a premium service. But the problem is that if your market does not have the number of customers to support that premium service, you cannot sustain RASK. And then there's Jet Airways that shows that you can try to sell a high-end premium product, but if you load the balance sheet with a ton of debt in doing so, you are going to crush the business model. And lastly, there's Air India, which is currently a case study in the making, which shows that a national airline can be offloaded to top-performing businessmen, but what they do with it is yet to be seen. So the question really is, which one of these models is Arif Habib and his consortium going to follow? Because either they go after the premium revenue-focused approach like a Qatar or an Emirates, or they go after a cost and efficiency and operational execution discipline-based approach like Ryanair or like Indigo. The answers to this are in this episode of Digitales. Arif Habib speaks for the first time about the PIA deal and how he plans to run this airline going forward. And always, please make sure to like, comment, and subscribe to this channel. I love hearing your feedback. I love knowing what it is that you would want to see in the future, and your feedback, your support is most valuable to me. आरिफ हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस पॉडकास्ट को एक मौका दिया। आप पहले भी आ चुके हैं, आपका कंटेंट बहुत वायरल हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। और आज हम बात करेंगे पीआईए के हवाले से कि पीआईए का जो ट्रांजैक्शन परचेस क्यों किया, कैसे किया, क्या आप सोच रहे थे। लेकिन सबसे पहले मैं एक जोक से शुरू करना चाहता हूँ। एयरलाइंस के बारे में एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा जोक है कि हाउ डू यू बिकम a millionaire in the airline business? You have to be a billionaire and go into the airline, you will become millionaire. तो इसको जानते हुए, what made you and your consortium buy PIA? I think हर businesses में risks होते हैं और वो risk को describe करने का एक ये तरीका है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमने businesses देखे हैं कि जिसमें बहुत सारे लोग थ्राइव कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है उनका फिर स्टोरी फेल्योर की स्टोरी होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे कि बहुत सारी नई टेरिटरी में जाते हैं और वो फिर एक्सेल करते हैं। और जो है हमने तो हमारी तो पूरी हिस्ट्री भरी हुई है कि हमने तो ये हमारी चौथी पांचवी प्राइवेटाइजेशन है और प्राइवेटाइजेशन में हमने जो सारे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स थे उनको एक्वायर किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छा टर्न अराउंड हमने किया। तो इसमें जो पीआईए में तो बेसिकली जो है वो हमसे हमारे बड़े जो हैं मुल्क के बड़े जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हम पाकिस्तानीज जो हैं वो आगे आए। उनका ये ख्याल था कि बाहर से लोग तो इंटरेस्टेड हैं, हम उनको बेच सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स आगे आए और वो इसको लीड करें। तो उस बेसिस पर फिर हमने इसको देखा। और आपको तो पता है कि हम तो सिक्योरिटीज मार्केट में हैं और हमारा बहुत ही रिसर्च हाउस स्ट्रांग है। तो पहले दिन जब ये कराची में भी बात हुई और फिर इस्लामाबाद पिंडी में भी बात हुई तो हमारे जो साथी थे ज़ाहिर उनका तो परसेप्शन पीआईए के बारे में बड़ा नेगेटिव था ज्यादातर लोगों का।
تو ان کو میں یہ بات کرتا تھا، میں نے کہا ڈونٹ وری، عارف حبیب جب اس میں جائے گا جب اس میں کوئی بزنس سینس نظر آئے گا. پھر رائٹ اور رانگ جانا تو وہ اللہ ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ آگے جو ہے وہ کیا ہونا ہے. لیکن جو ہم سیکیورٹیز مارکیٹ میں اب کوئی 55 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور ہم نے تو بہت ہی موڈس اسٹارٹ کیا تھا، اسمال اسٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ بہت سارے جو ہے ٹرانزیکشن کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنا کرم قائم رکھا. تو اس اسپرٹ کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھا. پہلا راؤنڈ تھا، پہلا راؤنڈ کا اسٹرکچر جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں تھا، تو ہم وڈرا کر گئے، اور ہم نے کہا کہ اس میں تو جو ہے وہ پاسبلٹی نہیں ہے. دوسرا جو راؤنڈ تھا، اور دوسرا ہم ہمیشہ یہ ڈسکس کرتے تھے کہ اس کے اندر حکومت کی اور انویسٹر کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ایک بہت ہی ایفیشینٹ ایئر لائن جو ہے وہ ہم چلانے میں اور سیٹ اپ کرنے میں اپنا رول پلے کرے، تاکہ لوگوں کو اچھی سروسز ملے. پاکستان میں آئی تھنک بہت اچھے دن دیکھے ہیں پی آئی اے نے. آپ کو تو پتا ہے کہ انٹرنیشنلی ہم سیکنڈ بیسٹ ایئر لائن کے طور پر جو ہے وہ تھے ایک وقت میں. ہم نے آپ کی ایمریٹس، سنگاپور اور دوسری ایئر لائنس کو، جو مالٹا ایئر لائنس کو بنانے میں بہت ہی بھرپور جو ہے کنٹریبیوشن کیا، اور یہی ہمارے پاکستانی تھے جنہوں نے یہ کام کیا. تو پھر ہم نے دیکھا اس کو سارا ڈیٹیلز میں، نمبرز دیکھے اور پروسپیکٹس دیکھے، تو وی تھاٹ کہ یس اٹ از اے بزنس ورتھ گوئنگ دیر، اور اس کو دیکھنا. اور ہم نے پھر ہم نے نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی اس کے اندر جو ہے وہ ریسرچ اور اس کو دیکھنا، بلکہ ہم نے انٹرنیشنلی جو سب سے بیسٹ جو ہے کہ ایویشن ایڈوائزرس ہیں ان کو جو ہے وہ ہائر کیا، اور وہ سی بری ہے. ان کو $3 ملین کی ہم نے فیس دی، اور وہ فی دی تو اس میں جو انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا. تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ جو کام ہم کر رہے تھے نیئرلی اسی کے قریب. اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ پرائیویشن کمیشن نے ای اے کو ہائر کیا تھا، ان کی بھی اسٹڈیز تھیں، اور بھی ہم نے اسٹڈیز کو جو ہے وہ دیکھا، اور اس کے بارے میں پی آئی اے کے بارے میں ان کے ویوز جو ہے وہ پازیٹیو تھے کہ یہ ایسی ایئر لائن ہے کہ اس کو آپ ٹرن اراؤنڈ کریں، اور ٹرن اراؤنڈ کرنے میں جو ہے بڑی اپ سائڈ ہے. دوسرا ہمیں بہت بھروسہ ہے پاکستانی پروفیشنلز پہ. پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پروفیشنلز دنیا بھر میں انڈیویجولی ایکسل کرتے ہیں، تو ان کو اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم مل جائے اور ان کو سپورٹ مل جائے تو انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. تو یہاں بھی ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے. پھر ہم نے معلومات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ پی آئی اے میں بہت اچھے جو ہے وہ کیپیبل ہیومن ریسورس جو ہے وہ ہیں. بس صرف ان کو آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو اونرشپ دینی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز تھے، اور پھر لکیلی ہمیں جو ہے وہ ایک اچھا اسٹرانگ کنسورشیم بنانے میں بھی جو ہے وہ بہت آسانی ہوئی. تو ہم جو ہے وہ عارف حبیب تو ظاہر ہی اکیلا تو نہیں اس کو کر رہا ہے، تو اس میں ہم نے فاطمہ فرٹیلائزر ہمارے ساتھ، پہلے ہی وہ ہمارے ایسوسیٹ تھے فرٹیلائزر بزنس میں، ہم ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد یہ اے کے ڈی جو ہے وہ انہوں نے جوائن کیا، ہمیں لیک سٹی جو ہے گور اعجاز نے جوائن کیا، اور سٹی اسکول نے ہمیں جوائن کیا. اور اب جو ہے جب ہم ونر ہو گئے تو پھر ہمیں فوجی فرٹیلائزر بھی جو ہے وہ ون کر رہا ہے. تو یہ اتنا اچھا اسٹرانگ کنسورشیم کے ساتھ اگر ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. تو بیسکلی آپ نے یہ کہا ہے کہ جو وائی پی آئی اے یہ ڈیل کیوں کی، آپ نے جو مجھے جواب دیے ہیں وہ بڑوں کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ پاکستانی بزنس مین آئیں تاکہ اپنے ملک میں انویسٹ کریں اور کانفیڈنس دیں بزنس کمیونٹی کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہمارے ہی لوگ بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں اور پرائیویٹائزیشن میں کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ بزنس اپرچونٹی اچھی تھی، کنسلٹنٹس نے ویٹ کی تھی اپرچونٹی، اٹ کین میک منی. آپ نے کہا کہ پروفیشنلز ہیں، انڈسٹری کے ہیں جنہوں نے ایئر لائنس کھڑی کیے ہوئے ہیں باہر، اور پھر فائنلی آپ نے کہا کہ آپ کو ایک اچھا کنسورشیم مل گیا تھا. تو
اس سے تو کلیئر ہو گیا کہ آپ نے ٹرانزیکشن کیوں کی، بٹ اب آپ نے کر لی یہ ٹرانزیکشن، آپ کا ویژن کیا ہے؟ واٹ از دا پی آئی اے ان دا نیکسٹ 5 years ان یور مائنڈ؟ آئی تھنک دیکھیں سب سے زیادہ تو اس میں سیفٹی کو انشور کرنا ہے. آئی تھنک وہ ایئر لائن جس کے بارے میں جو ہے اگر مارکیٹ ویو یہ ہو کہ ہاں یہ سیف اینڈ سیکیور ایئر لائن ہے، تو اس کو ہمیں جو ہے انشور کرنا ہے. اور وہ اگر مارکیٹ میں ہم نے وہ اگر برانڈ بنا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکائی از دا لمٹ. اس لیے کہ اس میں ہمارے پاس پاپولیشن ہے، 250 ملین پیپل ہیں. ہمارے پاس کیپٹیو مارکیٹس ہیں لائک ریلیجیس ٹریولنگ جو ہے، وہ حج عمرہ جو ہے وہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اسی طرح جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں، اب اباؤٹ 14 ملین نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں جو پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں، اور ان کی فیملی کو آپ انکلوڈ کر لیں تو کوئی 70 ملین کی جو ہے وہ پاپولیشن ہے. وہ اور 70 ملین وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے وہ گھر آتے ہیں. ان کے لوگ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو وہ بلاتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ بلاتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑی جو ہے کیپٹیو مارکیٹ آپ کو نظر آتی ہے. اور پھر جو ہے وہ لوکل جو ہے وہ بھی لوگوں کی جو ہے وہ نیڈ ہے. تو ضرورت ابھی تو اس وقت ہے کہ آپ دیکھیں تو یہ پاکستانی جو ایئر لائنز ہیں ان کی سروسز تو پیتھیٹک ہے بہت. اور اس میں آپ اگر امپرومنٹ لاتے ہیں، اور جتنا امپرومنٹ لاتے ہیں تو آپ مارکیٹ شیئر کو جو ہے کیپچر کریں گے. جب آپ مارکیٹ شیئر کو کیپچر کرنا شروع کریں گے تو آپ کی کمپٹیشن بھی ایفرٹ کرے گی اور جان لگائے گی. اور یوں اوور آل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ جب اوور آل اسٹینڈرڈ بڑھیں گے تو لوگوں کا پھر یہ ہے کہ پی آئی اے یا ایئر ٹریول کرنے میں لوگ زیادہ جو ہے وہ کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کریں گے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ ایک آپ کو جو پرومس دیتی ہیں. اور اس کے لیے پھر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو انویسٹمنٹ جو یہ اسٹرکچر ہے، ڈیل کا اسٹرکچر کہ 180 بلین روپیز کی جو ہے وہ اس کی ویلیو ڈٹرمن ہوئی، جس میں سے 10 بلین روپیز کیش ہولڈنگ کمپنی کو ملے گا، پی آئی اے ہولڈنگ کو. اور پھر 45 بلین روپیز 25% شیئر جو ہے اس کی اگر اسی قیمت پر ان کا آپشن دیا ہوا ہے انہوں نے ہم کو، اور وہ آپشن اگر ہم نے ایکسرسائز کیا تو 45 بلین روپیز اس کے جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی کو ملیں گے. اور پھر بیلنس 125 بلین کمپنی میں جو ہے وہ جا رہا ہے. مورولس وہ $400 ملین ہے. تو $400 ملین جو ہے اگر آپ اس ایئر لائن میں انجیکٹ کرتے ہیں تو آئی تھنک از اے ویری ڈیسنٹ اماؤنٹ. اور اس سے آپ اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہے آف رینوویشن، مینٹیننس، بائنگ نیو پلینس اینڈ ٹیکنگ نیو پلینس آن لیز ایٹسٹرا. اور پھر اس کے اندر جو آپ کی کاؤنٹر پارٹیز ہیں دے ول آلسو فیل کمفرٹیبل ڈیلنگ وتھ پی آئی اے وتھ دیٹ مچ آف اماؤنٹ. اور صرف یہی نہیں کہ یہ کیپٹل اس میں انجیکٹ ہوا ہے، یہ سارے جو اس کے کنسورشیم ممبرز ہیں ان کے آپ بیلنس شیٹ کو جو ہے وہ اگر کنسولیڈیٹ کر لیں تو وہ ہیوج جو ہے ملٹی بلین ڈالرز کی ان کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ ہے. تو بیہائنڈ اگر وہ ان کی پارٹیز ہیں تو پھر ساری دنیا میں لوگ جو ہے وہ وینڈرز وہ ان سے ڈیل کرنا جو ہے کمفرٹیبل فیل کریں گے. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وینڈرز ان کو اوور چارج کر رہے تھے کیونکہ ان کی پیمنٹ ٹائملی پیمنٹ کیپیسٹی نہیں تھی. جو ان کے لیسورز ہیں وہ لیسورز ان کو ہائی وہ کرتے تھے. اچھے ہیومن ریسورس کو اٹریکٹ کرنا بھی آئی تھنک ایک ایشو ہوتا تھا کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انفارچونیٹلی اپنے پی آئی اے نے اپنی پریسٹیج کھو دی تھی. تو اگر ان کو یاد دلائیں لوگوں کو اور پاس گلوری کو بتائیں اور وہ ہم بتائیں، اور سب اگر ہماری جو ٹیم ہے وہ اس چیز کو ریئلائز کر لے اور ریئلائز کر کے اس طرف جو ہے وہ کام کرے تو آئی بلیو کہ اس میں یہ ٹرن اراؤنڈ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. اور یہ ٹرن اراؤنڈ انشاءاللہ اچھا ٹرن اراؤنڈ ہوگا. اور اس میں اس کنسورشیم کی آئی فیل کہ اور کیپیسٹی ہے. اگر یہ 125 بلین ڈالا ہے اور اگر ڈیمانڈ ہے ایئر لائن کی اور جو ہے وہ یہ بزنس پروفیٹیبل ہے
تو آئی تھنک ان کے لیے تو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز وہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس بہت زیادہ کنسورشیم ممبرس کے پاس ایپیٹائٹ ہے, ان کے دوسرے بزنسز ہیں, اور دوسرے بزنسز سے ایوری ایئر انفلوز ہیں, ان کے پاس سرپلسز ہیں, تو وہ تو مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. اور آج کل کے ماحول میں فیضان بھائی, آج کل کے ماحول میں لوگوں کے پاس لکوڈیٹیز جو ہے وہ ابنڈنٹ ہے, ان کو جو ہے وہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ مل نہیں رہی ہیں. تو جو ہے ایک ساتھ اتنی بڑی اس انوائرمنٹ میں جو جہاں کی مارکیٹ جو ہے از ویری ویری لیکوڈ, یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ملنا آئی تھنک یہ انویسٹرس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سوٹیبل ہے. تو آپ کافی آپٹمسٹک ساؤنڈ کر رہے ہیں کہ یہ چینجز ہو جائیں گی وینڈر سپلائرز, یعنی کہ آپریشنل ایفیشنسی آ جائے گی اسینشلی. آپ جو ایک اور چیز اس کے اندر میں بتاؤں کہ اس کے جو ٹکٹس ہوتے ہیں ان کی بھی آپ تو جانتے ہیں انٹرنیشنلی ہوتا ہے کہ سیزن سے پہلے ٹکٹ کی پرائس ایک ہوتی ہے فیئر کی, پھر اس کی بڑھتی ہے. تو ایسے انسٹنسز پی آئی اے میں جو ہے وہ سنے جاتے تھے کہ بھئی جب پرائسز بڑھنے والی ہوتی تھی, ان کی پرائس ان کی ٹکٹس پہلے ہی بک جاتی تھی, تو وہ جو اپ مارکیٹ کا جو بینیفٹ ہے وہ ایئر لائن کو ملنے کی جگہ پہ کسی تیسرے پارٹیز کو جو ہے وہ چلا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک جو ہے اس میں اپ سائڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی. دیکھیں اس اپ سائڈ میں جو مجھے ایک چیلنج نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ابھی بھی گورنمنٹ کا ایک پورشن ہے اس ایئر لائن میں, رائٹ؟ تو سوال یہ دو بنتے ہیں اس میں. نمبر ون, کتنا پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوگا ڈیسیجن میکنگ میں کہ یہ جو سارے آپ نے کہا ہیں چینجز جو پہ آپریشنلی امپروو کریں گے ایئر لائن کو وہ جلد از جلد ہو جائیں. اور دوسرا, اناؤنسمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اسٹاف چینجز نہیں ہو سکتے فار اے ڈیفائنڈ پیریڈ آف ٹائم. سب کو معلوم ہے کہ ایئر لائن بلوٹڈ ہے, بہت زیادہ اسٹاف ہے. فرام اے اسٹاف پر سیٹ پرسپیکٹو میٹرکس میں اٹس ہائر دین موسٹ ادر ایئر لائنس. تو اگر آپ یہ چینجز نہیں لا سکتے, اگر گورنمنٹ کے پاس ایک شیئر ہے اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے, تو یہ جو آپریشنل ایفیشنسی لانی ہے یہ ڈیلے ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے اس میں آئی تھنک وی ور اونلی پارٹی وچ انسسٹڈ کہ ہمیں 100% چاہیے. اور یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے اسی کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ کی اس کے اندر جو ہے شیئر ہولڈنگ ہو. اور آئی تھنک کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ دوسری جو کمپٹیٹر تھے وہ کہتے نہیں ہم وی آر اوکے وتھ 75% اینڈ 25% ود گورنمنٹ, بٹ ہمارے تھے. اور آج بھی ہماری انٹینشن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ 25% کا جو انہوں نے آپشن رکھا ہے, انہوں نے 90 days جو ہے وہ دی, ان کے بیڈنگ انہوں نے 75% کی اور اس کی کمپٹیشن ہوئی. اب جو 25% ہے وہ اسی ویلیو پہ, جس ویلیو پہ ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ 90 days کے اندر آپ اپنا آپشن ایکسرسائز کریں, اور اس کی جو پیمنٹ اور ڈیلیوری ہوگی 1 سال کے بعد ود اے 12% پریمیم جو ہے وہ رکھا جائے گا. تو آئی تھنک از اے ویری گڈ اسٹرکچر, اور اس میں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ کین ہیں, ایکٹیو ہیں, اور اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے ہم کوئی انٹرنیشنل ایویشن جو ہے وہ پلیئر کو اس میں شامل کریں ہم, اور کوالٹی انویسٹر کو جو ہے اس میں شامل کر کے. تو یہ جو رسک ہے, اس رسک کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی سب سیزن بزنس مین ہے, اور اس کو چونکہ پروفیشنلز چلا رہے ہوں گے, تو وہ پروفیشنلز کو تو ایک پالیسی دے دی جائے گی, اس پالیسی کے اوپر وہ انشاءاللہ عمل درآمد جو ہے وہ کریں گے. جو دوسری آپ کی بات تھی اسٹاف کے حوالے سے, ہاں اسٹاف کے حوالے سے جو بات تھی, اس میں جو ہے آلریڈی 13-14 ہزار سے اب کوئی 7 ہزار کے قریب جو ہے نمبر آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید, اور وہ ہے کہ ہمیں 1 سال تک ان کو جو ہے وہ ریموو نہیں کر سکتے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان ٹرمز آف نمبر جو ہے ہمیں پرابلم نہیں لگتا ہے, کیونکہ ہمارے پلانز ہیں, ایکسپینشن کے پلانز ہیں.
تو اور ہم اپنی نمبر آف فلائٹس جو ہے وہ بڑھائیں گے، ہم جو ہے نئے جہاز لائیں گے، ہمارے پاس اویلیبلٹی آف ایئر کرافٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید نمبرز اور چاہیے ہوں گے. تو نمبر ہمیں جو ہمارا کرائٹیریا ہوگا وہ پرفارمنس کا ہوگا. تو اگر یہ ہے کہ پرفارمنس اچھی ہے تو آئی تھنک کسی کو کوئی ایشو اور پرابلم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر پرفارمنس کو ان کو ہم موقع بھی دیں گے، یہ 1 سال کا جو پیریڈ ہے اس میں ہم کاؤنسلنگ کریں گے، یہ ارادہ ہے ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو جو نیسسری ٹریننگ ہے وہ دیں گے، اور اس کے بعد ان کا پرفارمنس کو جو ہے ایویلیویٹ کر کے پھر فیصلے کریں گے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اچھے پروفیشنلز ہیں، اور اگر اچھے پروفیشنلز ہیں تو آئی تھنک ان کے لیے تو ایک اپرچونٹی ہوگی، کیونکہ اب اگر ہم ٹرن اراؤنڈ کریں گے، ہم تھرائیو کریں گے. پچھلی کمپنیوں میں ہمارا ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ نمبر بڑھائے، ہم نے اور ہائرنگ کی، بلکہ کمپنسیشن بھی جو ہے وہ بڑھے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر ایئر لائن پروفٹ کرے گی اور اچھا پرفارم کرے گی تو اس کی کیپیسٹی ہوگی ٹو سروس دیئر امپلائیز ویل، اور اگر لک آفٹر دیم ویل، کیونکہ وہی ہے جو چلائیں گے نا ایئر لائن. ہم تو نہیں چلائیں گے ایئر لائن، تو وہ سارے پروفیشنلز ہی جو ہے وہ چلائیں گے. تو اس میں کلچر، سروس کا کلچر ہو، ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا، آپ کا چیک ان کاؤنٹر کو امپروو کرنا، کیبن کو جو ہے اچھا کرنا، سروس کو وہاں اچھا کرنا، یونیفارم کو جو ہے وہ اچھا کرنا اس کی، اور انٹرٹینمنٹ جو فیسلٹیز ہیں ان دا فلائٹ اس کو جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر جو ہے وہ لانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس چاہیے ہوگا. ہم یہ کریں گے تو اس کو اچھا لک آفٹر کر سکیں گے. تو جو بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس اسٹینڈرڈ پہ جو ہے وہ میٹ کرے گا، تو نہ صرف یہ ہے کہ ان کی ضرورت ہوگی بلکہ ان کے لیے اور بہتر اپورچونٹیز ہوں گے. بٹ اگر کوئی جو ہے وہ ان اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر سکے گا تو آئی تھنک ان کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو اگر امپروو بھی نہیں کرے گا تو پھر ان کے لیے، اور یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، کسی آپ کی آرگنائزیشن میں بھی ہوتا ہے، میری آرگنائزیشن میں، ایون کرکٹ ٹیم میں بھی ہوتا ہے، ہاکی ٹیم میں بھی ہوتا ہے کہ اگر جو پرفارم کرتا ہے وہ رہتا ہے، اگر کوئی سفارش سے آ بھی گیا تو وہ اس پر فیلڈ میں نظر آ جاتا ہے کہ بھائی یہ سفارشی، ایک آدھ میچ کے بعد اس کو جو ہے وہ ایگزٹ کرنا پڑتا ہے. اور وہ لوگ جو بچے نئے آتے ہیں اور وہ پرفارم کر جاتے ہیں تو وہ بڑے سٹار بن جاتے ہیں. تو آئی تھنک وہی پرنسپل جو ہے دنیا میں وہ انشاءاللہ اپلائی ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں، کچھ کمپنیز گلوبلی امپلائیز کو اسٹاک آپشنز دیتی ہیں، وہ ایک ایز این اونر حصہ بناتی ہیں کہ یار کمپنی اگر امپروو کرے گی آپ کو ایک حصہ ملے گا، آپ اسٹاکس ملیں گے. اگر کمپنی لسٹ ہوتی ہے، اسٹاک پرائز بڑھتی ہے، تو ایونچولی اس کے امپلائیز بلینئرز ملینئرز، آپ دیکھیں مائکروسافٹ کے، آپ دیکھیں فیس بک کے امپلائیز کو بلینئرز بنایا ہوا تھا. کیا اس طرح کا اسٹاک آپشن اپروچ، اس طرح کا مائنڈ سیٹ پی آئی اے میں آپ کا لانے کا ہے؟ جی آلریڈی آئی تھنک ہمارے بزنسز میں جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں، ہمارا اگر ونڈ پاور ہے وہ ہمارے پروفیشنل نے اس کو ڈیولپ کیا، ہی از آور ورکنگ پارٹنر. ہمارا جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی اس کو ڈیولپ کیا، وہ ہمارے ورکنگ پارٹنر ہیں، ان کے لیے جو ہے. اسی طرح ہمارا سارا سیکورٹیز بروکریج جو ہے وہ ہے ہی اسی طریقے سے کہ وہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ پارٹنر ہیں نوے. اور اس طرح جو بھی ہے یہ چیزیں، تو اس میں ہمیں خوشی ہوگی اس قسم کا جو ہے ہم اسٹرکچر کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا. تو اس میں اور ہم یہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ ایئر لائن کی سکسیس جو ہے وہ ڈپینڈ ہیومن ریسورس، کوالٹی ہیومن ریسورس پہ کرتی ہے. تو اس میں ہمیں کوئی تعامل نہیں ہوگا کہ ہم اس قسم کا چیزیں جو ہے کنسیڈر کریں. اور ڈاؤن ٹو دا لوسٹ امپلائی، اس میں آئی بلیو کہ سب کے لیے کس طرح ہم ان کا ایک اسٹیک ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسٹیک اگر ہے تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو وہ پھر آپ کو پے بیک کرتا ہے. میری جو تھوڑی سی ریسرچ کے مطابق 2 طرح کے ایئر لائن ماڈلز مجھے سامنے نظر آئے ہیں. رائٹ، ایئر لائنس کے اندر میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ ویسے تو بہت سارے میٹرکس ہیں کہ بزنس کو مینیج کرنے ہیں، ییلڈ فیکٹر ہے، لوڈ ہے، آن ٹائم ڈپارچرز کا ایک میٹرک ہے. لیکن جو 2 میٹرکس میرے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں وہ ایک ہیں ریسک اور کیسک، ریونیو
پر اویلیبل سیٹ کلومیٹر یا سیٹ مائل جو بھی آپ میجر کرتے ہیں، اینڈ کاسٹ پر اویلیبل سیٹ کلومیٹر پر سیٹ مائل، یعنی کہ جتنی سیٹیں آپ بیچ سکتے ہیں اس سیٹ کی آپ ریونیو کیا ہے، اور پھر آبویسلی اس پر سیٹ کاسٹ نکال دیں۔ پھر میں تھوڑا سا اسٹڈی کر رہا تھا، جو مجھے سمجھ آیا ہے دنیا میں دو طرح کی ایئر لائنس ہوتی ہیں۔ ایک آپ کی قطر، ایمریٹس ٹائپ کی ہو گئی جو لانگ ہال ہو گئی ہیں، جہاں پہ ریسک فوکس ہے، ریونیو فوکس ہے، کہ ہم پریمیم سروس آفر کریں گے، پریمیم ایکسپیرینس آفر کریں گے، لارج ایئر کرافٹ چلائیں گے، لمبے ڈسٹینسز پہ چلائیں گے، اور ہم ریونیو فوکسڈ اپروچ لے کے پیسے کمائیں گے، اور جتنا ہم کاسٹ مینیج کر سکتے ہیں ہم مینیج کریں گے۔ پھر آن دا کنٹری ایک اور ماڈل ہے جو رائن ایئر کا ہے، لیٹس سے ایئر عربیہ کا ہے، آئی بلیو انڈیا میں انڈیکو کا ہے، جو ایک کاسٹ فوکسڈ اپروچ ہے، جہاں پہ آپریشنل ایفیشنسی، ڈسپلن، اسمال ایئر کرافٹ، اور ان چھوٹے ایئر کرافٹس کو ہم 12-13 گھنٹے دن میں چلائیں گے، اور بہت زیادہ فوکس ہوگا کہ یار ہر چیز ٹائم پہ ہو، ہر چیز ایک ڈسپلن سے ہو، فیول پراپر طریقے سے خریدا جائے، سو آن۔ پی آئی اے کے پاس نہ وہ ریونیو اور پریمیم اپروچ ہے کرنٹلی، نہ وہ کاسٹ کا ڈسپلن ہے۔ آپ اس ایئر لائن کو کس طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں۔ ایک، میں اگر گاڑیوں کا ایگزامپل ہوں، آپ سے میں بات کر رہا تھا، ایک رولز رائس ہے تو ایک ٹویوٹا کرولا ہے، بوتھ ایکسلنٹ بٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ۔ جی، جو باتیں آپ نے کی اس میں ہم کہتے ہیں لوڈ فیکٹر، اور لوڈ فیکٹر بڑا کرٹیکل ہوتا ہے کہ لوڈ فیکٹر اگر ہم اچھا اچیو کر سکتے ہیں تو وہ ہماری ریونیو کو جو ہے وہ بہت سپورٹ کرتا ہے۔ ریونیو پر سیٹ جو ہے، جس نے آپ نے کہا کہ وہ دونوں چیزیں بہت ہی کرٹیکل ہیں۔ پی آئی اے کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس میں ایسے بھی پیریڈ آئے ہیں کہ وہ کوئی 85 88 لوڈ فیکٹر کو اچیو کرتا، تو آپ 84 85 تک ہوتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، آپ بریک ایون بھی کر جاتے ہیں، لیکن اس سے نیچے جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ لاسز ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے کینیڈا کی فلائٹ ابھی شروع ہوئی ہیں تو اس کا لوڈ فیکٹر از ابو 95%، تو 95% ہونا از ویری ویری گڈ اور ایکسلنٹ۔ تو اس میں جو مختلف ایڈوائزرز جو ہے ان سے ڈسکشن ہوا، اور جو ہمارے اپنے سیبری ایڈوائزرز ہیں، انہوں نے پی آئی اے کی سچویشن دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے نیرو باڈی پلینس جو ہے وہ زیادہ ہوں گی، اور لو کاسٹ ایئر لائن کے طور پر آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ اپورچونیٹیز ہیں۔ تو وہاں آپ کی فریکوینسی آف فلائٹس کو بھی امپروو کریں، کیونکہ وہاں مارکیٹ ہے اور جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے۔ تو وہاں اگر آپ کی مارکیٹ شیئر کو کسی نے جو ہے گریب کر لیا ہے تو آپ کو اس سے دوبارہ جو ہے وہ مارکیٹ شیئر جو ہے ریکور کرنا پڑے گا، اور وہ آپ ان سب چیزوں کی بیسس پر کریں گے۔ تو اور اس میں پھر دونوں چیزیں ہیں کہ آپ کی اپنی سروس اور کاسٹ کی اکنومائزیشن جو ہے وہ اچیو کرنا، تو اس سے پھر آپ کا لوڈ فیکٹر جو ہے وہ بڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اور دوسرا، ان کی اویلیبلٹی آف ایئر کرافٹ جو ہے نیرو باڈی کا کمپیریٹیولی ایزی ہے۔ وائڈ باڈی میں مینلی نیو ایئر کرافٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی، اور نیو ایئر کرافٹ کی ڈیلیوری 2030 اور 31 سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس میں آپ کی وائڈ باڈی میں اویلیبلٹی کا۔ لیکن جو بزنس ماڈل جس طریقے سے ایڈوائزرس نے سجیسٹ کیا اور ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، تو اس میں جو ہماری کیپٹیو مارکیٹ ہے، وہ کیپٹیو مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ تر مڈل ایسٹ ہے، اور مڈل ایسٹ میں جو ڈسٹینسز ہیں اس میں یہ جو نیرو باڈی جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے۔ تو لیکن ساتھ ساتھ ہم جو لانگ ہال فلائٹس ہیں، جیسے یورپ ہے، کینیڈا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی یو ایس ہے، تو یہ کینیڈین فلائٹ جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ پروفیٹیبل ہے۔ ایون یورپ بھی جو ہے وہ پروفیٹیبل ہے اچھا، اور ان کا چونکہ بہت سارے ہمارے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وہ خوش کیوں ہوئے؟ ان کے پیرنٹس آتے جاتے ہیں تو ان کو تو جو ہے وہ دوسری ڈیسٹینیشنز کے تھرو جو 7 آورز کی فلائٹ ہے اس کا 14 گھنٹے، اور پھر وہ وہاں ایئرپورٹ پہ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ چینج کرنا آف پلین، وہ ایک بڑا
ایشو بنتا ہے. تو وہ بہت زیادہ ہیپی ہیں کہ ہاں پی آئی اے جو ہے وہ اگر اپنی سروسز کو بحال کر دے گا تو ان کو ڈائریکٹ 7 آورس میں، جو ایسے 14 گھنٹے لگتے ہیں، وہ 7 آورس میں جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ ٹائم میں ہو جائے گی. تو وہ اس کی لوگوں کو انتظار ہے. تو وہ ہماری جو ہے وہ یہ کوشش ہوگی کہ اس اپرچونٹی کو پوری. لیکن اس میں ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں اویلیبلٹی آف ایئر کرافٹ کے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز میں ان کو ہمیں اوور کم کرنا پڑے گا، اور ہمیں پلان میڈیم ٹو لانگ ٹرم جو ہے وہ کرنا پڑے گا. تو اس میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ دونوں جو ہے وہ پروڈکٹس اویلیبل ہوں، لیکن زیادہ فوکس وہ ہمارا یہ سارٹ آف جو ہے وہ شارٹ فلائٹس ہوں گی یا نیرو باڈی ایئر کرافٹ سروسز ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرام اے بزنس پرسپیکٹو پروفیٹیبلٹی فوکس ہے. پروفیٹیبلٹی کا مطلب جہاں مارکیٹ ہے، یعنی کہ حج، عمرہ، مڈل ایسٹ کی جو ہماری لیبر کمیونٹی ہے، امیگرینٹس ہیں وہاں پہ جو کمیوٹ کرتے ہیں، پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کا فوکس وہاں رہے گا. تو اس کا مطلب آپ ایک لو کاسٹ کیریئر، نیرو باڈی ایئر کرافٹ جس کو آپ فاسٹ ٹرن اراؤنڈ کر سکیں اس پہ رکھیں گے. تو اس کو سو دین وائی ایون وری اباؤٹ دا لانگ رینج رہنے دیں. اگر صرف پروفیٹیبلٹی کو فوکس کرنا ہے، یہ تو ایک اچھی مارکیٹ ہے، اور اس مارکیٹ کو ایئر عربیہ، فلائی ڈیل اور اس طرح کی بہت ساری ایئر لائنز آ گئی ہیں چھوٹی چھوٹی جو سروس کر رہی ہیں. پی آئی اے کین ایزیلی ٹیک مارکیٹ شیئر. تو لانگ رینج پہ فوکس کیوں کریں؟ جی آئی تھنک یہ جو بات ہے آپ کی کہ یہ جو شارٹ رینج ہے یہ کمپیریٹیولی ایزی ٹو اچیو ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو بڑی نامی ایئر لائنز ہیں وہ نہیں ہیں. لانگ ہول میں جو ہے وہ ظاہر جو بڑی ایئر لائنز ہیں جو فیمس، وہ ان سے کمپیٹ کرنا پڑے گا. تو ان سے آپ کمپیٹ کر کے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ ان سے آپ کمپیٹ کر رہے ہوں گے، ان کی سروسز آلریڈی جو ہے بڑی اچھی ہے، تو پھر اس کی مارکیٹ بھی جو ہے وہ تھن ہوگی ایز کمپیئر ٹو دوسری بجٹ. تو یہ تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو میڈیم ٹو لانگ ٹرم دیکھنا ہے کہ امیجیٹ تو چلیں آپ نے اپنا دیکھیں. پہلا کام تو جو کنسیڈریشن یہ ہوگا کہ یہ باٹم لائن ریٹ نہیں ہونی چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے. اگر نقصان ہوا تو پھر جو ہے وہ تو پھر آپ ڈیولپمنٹ ساری رک جائے گی. تو آپ نے یہ جو انیشیل کیپٹل ڈالا ہے یہ سارا ایگزاسٹ ہو جائے گا، اور پھر آپ وہی پھر پوزیشن میں ایسی آ جائیں گے کہ اس میں پھر اگر اور باٹم لائن ٹھیک نہیں ہوتی، انویسٹر بھی پھر اور مزید پیسے ڈالنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوں گے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے تو اس چیز کو انشور کرنا پڑے گا کہ فائنینشیلی جو ہے وہ ایئر لائن افلوٹ رہے، وہ اپنے ساری آپریٹنگ جو ہے وہ کاسٹ کو ریکور کر رہی ہو، اور وہ آپریٹنگ پروفٹ جو ہے وہ کرنا بہت لازمی ہے. تو ابھی تو یہ سمجھیے کہ ہم تو اس کی ایئر لائن کی نرسری میں ہیں. ابھی تو ہم نے کتاب ہی ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہے نا، کہ جو اسٹڈیز آئی ہیں، جو ریسرچ اینالسٹ نے جو بتایا ہے، اور جو اس کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے، تو ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جیسے اسکول میں پڑھے ہیں. ابھی ہم کو کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے پریکٹیکل لائف میں آئیں اور فیلڈ میں جائیں. تو میں یہ جو آپ سے بھی بات کرتا ہوں وہ تو سارا لکھا ہوا پڑھا ہوا جو تھوڑا بہت جو ہے وہ ہے، اس کی بیسس پر میں آپ سے بات کرتا. تو ہم اندر جائیں گے، ہم یہ پروفیشنلز کے ساتھ بیٹھیں گے جو ہمارے ماشاءاللہ ایکسپیرینس لوگ ہیں، وہ ہم کو جو ہے وہ بریفنگ دیں گے، ہم کو بتائیں گے کیا ہے. اور پھر بورڈ بھی جو ہے وہ اس کو بہت ہی کیپیبل ہے، اور ہوگا ہم انشاءاللہ اور بھی سے. تو وہ سب چیزیں کی جو اویلیبل آپشنز ہے، یہ تو میں نے جو آپ کو ہمارے ایڈوائزرز نے جو سکھایا ہے، جو پڑھایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تھوڑا عرصہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں بھی کچھ جو ہے ایکسپیرینس ہوگا کہ بھئی کون سا بٹن دبانے سے کون سا رزلٹ آتا ہے. تو جب آپ اپنے کنسلٹنٹ سے بات کر رہے تھے، آئی ایم شیور انہوں نے کیس اسٹڈیز پریزنٹ کی ہوں گی کہ یہ اس ایئر لائن نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا. انڈیا میں کوئی ایسی کیس اسٹڈی یا مڈل ایسٹ کی کوئی ایسی کیس اسٹڈی جو آپ کے ذہن میں بیٹھی ہو کہ ہاں یہ ایک ایگزامپل ہے؟ جی انڈیا کی ابھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ابھی جو ایئر انڈیا ہے وہ نقصان میں ہے، اور انڈیگو جو ہے وہ بہت پروفٹ کر رہا ہے. تو پتہ چلا کیا بات ہوئی. تو بات یہ ہوئی کہ وہ ایئر انڈیا کے جو اسپانسرز انہوں نے کہا بھائی ہم ٹاٹا ہیں، تو ہم تو بہت تیز جو ہے
گرو کریں گے. اور تو انہوں نے وہ چوز کیا, تو وہ چوز کرنے سے انیشیل جو ہے وہ لاسز آئے ہیں, تو وہ لاسز کو پھر لینا پڑتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ انڈیگو ہے, وہ یہ لو کاسٹ اور وہ ماڈل ہے, نیرو باڈی, اور وہ پیسے جو ہے وہ یہ بنا رہا ہے. تو آئی بلیو کہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہم جو پاتھ لیں, پہلے وہ پاتھ لیں کہ پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کریں, اپنا جو ہے وہ پازیٹیو کیش فلو کو انشور کریں. کیونکہ اگر یہ جو کیپٹل ہم نے ڈالا ہے, جو یہ جو ہم بیٹ بھی کر رہے تھے زیادہ, اور اس میں ہم بہت کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیسہ کیپٹل کمپنی میں جانا تھا. سب سے 92.5% جو ہے وہ کمپنی میں جانا ہے. تو کمپنی میں جتنا کیپٹل اچھا ہو انیشیلی, تو وہ پھر جو ہے بزنس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ شیئر ہولڈر کے پاس نہیں جانا پڑتا. اور اگر خدا نخواستہ انیشیل پیریڈ میں چیلنجز ہیں, انیشیل پیریڈ میں جو ہے ممکن ہے کہ لاس بھی ہو, تو پھر آپ اگر شیئر ہولڈر کو بولیں کہ اب لاس ہوا ہے آپ اور پیسے دیں, تو شاید وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ فورتھ کمنگ نہ ہو. لیکن جو بیٹ کے وقت جو ہے انہوں نے کہا بھائی آپ فکر نہ کرو, جو بھی کرنا ہے لے کے آنا ہے بس اس کو. تو وہ اس قسم کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیں اویلیبل تھی ہمارے جو بھی کنسورشیم ممبرس کے ساتھ, اور وہ اس نے ورک کیا, اور ہم بھی کمفرٹیبل تھے کہ 92.5% تو جو ہے کمپنی میں جانا ہے. اور اصل آبجیکٹو تو آئی بلیو گورنمنٹ کا بھی یہی ہے, اینڈ ہمارے جو تمام شیئر ہولڈرز کا, اور عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ بھئی اس پرائیویٹائزیشن سے کوئی پیسے تو کسی کے جیب سے لینا اور کسی کی جیب میں آ جانا تو آبجیکٹو نہیں ہے نا. آبجیکٹو تو یہ ہے کہ پی آئی اے کا جو ہے وہ پاس گلوری جو ہے وہ ریسٹور ہو, اور اس کے اندر سروسز بہتر ہیں, تو عام آدمی کو تو جب فائدہ ہوگا, اور عام آدمی کو فائدہ ہوگا تو فائنینشیلی جو ہے وہ اسپانسرز کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہوگا. سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے فیضان بھائی, کہ سب نے سب جو ہمارے جو کنسورشیم ممبرز ہیں وہ اپنے بڑے بزنسز چلا رہے ہیں, ان کا بڑا ایک الحمدللہ مارکیٹ میں امیج ہے. تو انہوں نے تو وہ اپنا رسک لیا ہے, اپنی پریسٹیج کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بزنسز تو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, دے آر تھرائیونگ دیئر بزنسز الحمدللہ. لیکن اس میں نہ صرف پیسہ تو انہوں نے ٹرسٹ کیا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اس سے زیادہ ہے کہ انہوں نے اپنا گڈ ول کو جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ڈالا ہے. کہ جسے آپ نے اسٹارٹ ہی اس سے کیا کہ بھئی آپ کو کیا ہوا تھا کہ آپ, یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ بلینئر سے ملینئر بننا ہے تو ایئر لائن بزنس میں جائیں, اور یہ کہتے ہیں نارملی جو ہے لوگوں کا. ہمارا بھی امپریشن پہلا یہی تھا جب یہ کہا گیا تھا, لیکن پھر جب ہم اس میں انٹر ہوئے, دیکھا ہم نے, اور نمبرز وغیرہ کو دیکھا اور یہ سب چیزیں دیکھی, تو ہمیں اس میں روشنی نظر آئی کہ بھئی اس کو صحیح طریقے سے اسٹرکچر ہو. اور یہ لکیلی جو ہے اس دفعہ پرائیویشن کمیشن نے اس کا اسٹرکچر بھی بڑا انویسٹر فرینڈلی بنایا ہے, اور اس میں آپ کو انٹینشن نظر آتی ہے پرائم منسٹر کی, ڈپٹی پرائم منسٹر کی, فیلڈ مارشل کی, اور ان کی, اور دوسرے کیبنٹ کی, کہ وہ یہ چاہتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے اپنی پاس گلوری ریسٹور کرے. کچھ چیزیں ہیں جو انویسٹر کے, پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اور سب کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایئر لائن بزنس میں فیول کاسٹ از دا ہائیسٹ کاسٹ آئٹم, سنگل کاسٹ آئٹم ہے فیول کاسٹ. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اندر جس طرح فیول خریدا جا رہا تھا, پی ایس او کے اندر جو فیول پرچیز اسٹریٹجی ہے, آر ایل این جی جب آیا تھا اس کی اسٹریٹجی, وہ لانگ ٹرم کوئی اس طرح سے بلاک نہیں کرتا ہے, بک نہیں کرتا ہے فارورڈز میں, تو فیول بیکمز اے بگ ویریبل. اچھا, پھر انٹرنیشنل پرائسز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں فیول کی. ساتھ میں پاکستان میں ود ان دا لاسٹ 3 ایئرس ہم نے بہت میجر ڈی ویلیویشن رسک دیکھا, اور بہت لوگوں نے اس پہ نقصان اٹھایا. یہ رسکس آپ لوگ کس طرح میٹیگیٹ کریں گے, کیا پلانس ہیں؟ کیونکہ اگر یہ رسکس آ گئے تو امیجیٹلی آپ کا جو ایک کیش پول ہے وہ تو ڈپلیٹ ہو جائے گا بفور آپریشنل ایفیشنسی. جی, آئی تھنک آپ نے بہت ہی صحیح یہ رسک آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اور تیسرا جو رسک ہے وہ انٹرسٹ ہے,
کہ ہمارے پاکستان میں بھی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہیں، اور اگر ڈالر ٹرمز میں بھی اگر پاکستانی کوئی کارپوریٹ بائک اس کو بورو کرتا ہے تو بہت ہائی ریٹ اس کو ملتے ہیں، اور ڈی ویلیویشن کا رسک بھی کیری کر رہا ہے. تو یہ جو ابھی پچھلے دنوں پچھلے 1.5 سال کے پہلے پیریڈ میں جو ہے وہ یہ پی آئی این کو بہت بڑی ہٹ لگی. ایک تو کووڈ میں بہت بڑی ہٹ لگ گئی کہ وہ ساری مطلب ایئر ٹریفک ہی نیچے آ گئی. دوسری جو یہ آئل پرائسز جو ہے اس پیریڈ میں $125 تک چلی گئی تھی، اب لکیلی جو ہے نیچے آئی ہیں. پھر جو ہے وہ ہمارا جو جتنا بھی پی آئی اے جو لاسز کرتی تھی، وہ پی آئی اے جو ہے وہ گورنمنٹ گارنٹی پہ ان لاسز کو بورو کر کے کمپنی پہ ہی لوڈ کر دیتی تھی. تو وہ لوڈ کر دیتی تھی تو ان کا جو ان کی اسٹارٹ ہی ہوتا تھا اتنی ہائی انٹرسٹ کاسٹ کی وجہ سے جو ہے ہوتا تھا. تو یہ جو آئل پرائسز، آپ کے انٹرسٹ ریٹ اور ڈی ویلیویشن، یہ تین کی وجہ سے بہت بڑے ان کو ہٹ لگے. تو اس وقت تو الحمدللہ جو اسٹرکچر ابھی بنایا گیا ہے تو اس کے اندر کوئی لون کا اسٹرکچر نہیں ہے. اس کے اندر بے شک جو لیز پر جو ہے وہ ایئر کرافٹ ہوں گے، لیکن ایز سچ کوئی لون جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں نہیں ہوگا. اور آپ لوگوں کا لون لینے کا ارادہ بھی نہیں ہے؟ لون ہمارے یہاں زیادہ تر سارے جو مسلمان ہیں جتنے بھی اسلامک فائنینس اسلام کو وہ لیتے ہیں، تو مطلب اس کو ہم بالکل رول آؤٹ تو نہیں کرتے اگر بزنس کی کوئی ریکوائرمنٹ، بٹ وہ پریفر کرتے ہیں کہ لون نہ ہو. اور اسی وجہ سے وہ جو ایگریسو بیڈنگ میں ایک یہ فیکٹر بھی شامل تھا کہ بھئی نہیں، پیسے جو ہے وہ ایئر لائن کو اچھے جائیں تو یہ بہتر ہوگا. اس کو میں ایک سیکنڈ اور تھوڑا سا پش کروں گا. انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی مارکیٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیل سائز 135 بلین کی تھی تو ٹیکنیکلی کنسورشیم ممبرز اگر 5 ہیں اور 10 بلین گورنمنٹ کو دینا ہے تو 2 بلین ہر کنسورشیم ممبر نے کیش دینا تھا جو گورنمنٹ کو چلا گیا. باقی جو ہے آپ ایک ڈیٹ ٹو ایکوٹی اسٹرکچر بنا کے 70% ڈیٹ 30% ایکوٹی ڈال کے آپ کو صرف ٹیکنیکلی 30% of 135 بلین which works out to about let's say 40 بلین روپیز ایکوٹی ڈالنی اور باقی سارا ڈیٹ اٹھا کے ڈال دینا ہے انٹیٹی پہ. کیا یہ اسٹرکچر ہے آپ کے مائنڈ؟ نہیں، بالکل نہیں ہے یہ، اور یہ الاؤڈ بھی نہیں ہے. یہ انہوں نے آئی تھنک یہ پرائیویسی کمیشن از ویری اسمارٹ، اس کو انہوں نے بہت زیادہ بلاک کیا ہوا ہے کہ کوئی ایسا نہ کر سکے. جو پیسے کمپنی میں جائیں گے اس کو کسی طریقے سے بھی آپ جو ہے سرکمنٹ کر کے نہیں نکال سکتے. تو بیلنس شیٹ پہ ڈیٹ نہیں ڈال سکتے. تو بیلنس شیٹ پہ کوئی ڈیٹ جو ہے وہ ایک تو انہوں نے اس پیسے کو جو ہے آپ استعمال کریں اس ڈیٹ کو لینے میں، جو پیسے آپ کو کمپنی میں ڈالنے تھے تو اس کو تو انہوں نے بہت زیادہ ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. اور گروپ کا بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. اور لیکن میں ایز این انڈیویجول انویسٹر کنسورشیم ممبر میں اپنے اینٹیز پہ ڈیٹ لے کے ڈال سکتا ہوں، لیکن وہ میں اپنا رسک لے رہا ہوں. جی، وہ اپنا رسک لے رہے ہیں. وہ تو پھر آپ الگ سیکیورٹیز دے رہے ہوں گے. آپ اس کی پی آئی اے کی کوئی بھی ایسٹ کو سیکیورٹائز نہیں کر سکتے ہوں گے، اور پھر آپ کا الگ بزنس ہے. وہ تو آپ کا اپنا لک آؤٹ ہے کہ وہ آپ کیا کرتے ہیں. تو وہ تو اس میں آپ کو اگر کوئی ریٹرن نہیں ہے تو آپ وہ کاسٹ کیری کر رہے ہوں گے. تو زیادہ تر آئی بلیو کہ ہمارے جو ممبر ہیں کنسورشیم ممبرس، وہ they have the necessary cash for putting it into the company. تو انٹرسٹ ریٹ رسک آپ نے تو بڑا کلیئرلی ایکسپلین کر دیا. ڈیٹ بھی نہیں ڈالیں گے، انٹرسٹ ریٹس بھی تھوڑے مینیجڈ ہیں، اور بیلنس شیٹ بھی ابھی کلین ہے. دوسرا جو ری ویلیوشن کا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے سیکھ لیا ہے کہ کیسے ہم ڈالر روپی پیرٹی کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک جو سلوگن لگا تھا اور وہ تھا کہ بھئی our import should not be more than our exports and remittances. تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے لاسٹ فائنینشیل ایئر میں تو پازیٹیو تھا، اس دفعہ جو ہے کچھ نیگیٹو تھا، پھر اس کے اندر پازیٹیوٹی آئی ہے تو بہت ہی منیمل. آگے لوگ جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ امپورٹس بڑھیں گی اور ایکسپورٹ ہماری اتنی بڑھ نہیں رہی. فارچونیٹلی ہمارے ریمیٹنسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ بھی اب ریئلائز کر لیا پالیسی میکرز نے کہ ڈی ویلیوشن سے ایکسپورٹ نہیں بڑھتی. دیکھیں 140 کا 280 ہو گیا، ایکسپورٹ تو وہیں کھڑی ہوئی ہے. پاسٹ میں بھی ہم یہ کہتے تھے لوگ ذرا
پریشرائز کرتے ہیں اس قسم کا کر کے، اور سلسلہ کہ بھئی یہ مارکیٹ بیسڈ ہونا چاہیے. تو پھر ابھی اسٹیٹ بینک نے بہت اسمارٹلی جو ہے، جب بھی اویلیبلٹی آف ڈالرز مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو وہ بورو کر کے اپنی سروسنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو انٹرسٹ پیمنٹ کی ہے فورن کرنسی کی، انہوں نے کچھ اپنے لونز جو ری پے کیے ہیں، وہ مور اور لیس سارے کے سارے اوپن مارکیٹ سے خرید کے انہوں نے اس کو کیا ہے. لیکن یس، اگر ہم ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلتے ہیں تو پھر ہم بہت انڈسپلن ہونے کے شوق پورے کرتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو وہ ایک رسک ہوگا، اور اس میں وہ رسک آپ کو ہم دوسرے بزنسز میں بھی لیتے ہیں، اور وہ ہم نے پاس میں لیا بھی، ہم نے ڈیفیکلٹ پیریڈ بھی جو ہے وہ ایکسپیرینس کیے ہیں، لیکن الحمدللہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ اوور کم ہو جاتا ہے. تو آپ کانفیڈنٹ ہیں، یعنی کہ ڈی ویلیویشن سائڈ پہ ایون دو ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھا رہے، ایون دو لاسٹ فیو منتھس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹ بل بڑھ رہا ہے، وہ کنٹرولز اس طرح سے نہیں تھے جو لیٹ سے 1 سال پہلے تھے، آپ کو کانفیڈنس ہے کہ سب نے سیکھ لیا لیسن؟ نہیں، وہ ہم اس کو وہ رسک تو ہمیں لگ رہا ہے، جیسے میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جیسے یہ آئی ایم ایف ہٹے گا تو وہ اپنا شوق پورے کریں گے. تو وہ مجھے ایک رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ ہے. اب پازیٹیو وے میں نا، ایک تو طریقہ ہے ہم بہت ہی زیادہ رف بات کریں، لیکن ایک بٹوین دا لائن جو ہے وہ ہم نے بات کر دی. تو وہ جو ہے وہ رسک ہوگا. لیکن جو کام ہو رہے ہیں، اگر اللہ کرے ہماری یہ جو مائننگ میں سکسیسز ہوں تو اس میں بہت زیادہ پاکستان کے لیے اپورچونٹی ہے. آئی ٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے، ایگریکلچر کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. ایگریکلچر میں کچھ ہرڈلز ہیں، لیکن یہ ہے کہ آئی ٹی میں کام ہو رہا ہے، اور مائننگ میں جو ہے وہ اچھا ہے، اور انہیں انیشیل اسٹڈیز جو ہے ان کی جو ہے وہ اچھی ہے. اور یہ جو ہمارے کنٹینیوسلی، کیونکہ آج سے ہم 3 سال پہلے جو نمبر کوٹ کرتے تھے پاکستانی نان ریزیڈنٹس کا، وہ 10 ملین کرتے تھے، آج 14 ملین پلس ہے. تو مطلب 2-3 سال کے اندر جو ہے وہ 40% زیادہ لوگ جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں. تو وہ ظاہر ہے اپنے پیسے اپنے ڈیئر ونس کو تو یہاں جو ہے وہ بھیجیں گے، اور وہ ریمیٹنسز کا جو ہے وہ ایک وہ مجھے لگتا ہے کہ ہیلدی ٹرینڈ قائم رہے گا. اور میرا اپنا ماننا ہے کہ ہمارے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی اس کی اینوئل انکم از ان ایکسیس آف $100 billion. وہ بھیجتے ہیں یہاں 40 بلین ہے، باقی کچھ وہ اپنے خرچوں کے لیے رکھتے ہیں، کچھ انویسٹمنٹ کے لیے وہ پاکستان میں بہت کم بھیجتے ہیں. تو اگر پاکستان نے کچھ اچھا کیا اور بہتر کیا، اور یہ جو مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو صحیح طریقے سے گروتھ میں کنورٹ کیا، تو یہاں جو ہے وہ اپورچونیٹیز بھی بڑھیں گی اور ان کا کانفیڈنس بڑھے گا. تو پھر انشاءاللہ ان کی طرف سے انویسٹمنٹ بھی ہم کو جو ہے وہ، پھر ہمارا فورن انویسٹمنٹ جو ہے فورن از زیرو، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی زیرو ہی ہے. تو وہاں اب نیچے جانے کا تو چانسز کم ہے، اوپر ہی جا سکتا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے کام جو ہے وہ کریں. تو اب یہ ہے کہ آئی تھنک میڈیا بھی پہلے سے زیادہ جو ہے ایجوکیٹڈ ہے، نالجبل ہے. لوگ ابھی ینگ بچیاں ہماری بہت اچھا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو وہ، اور پھر وہ آئی بلیو کہ گورنمنٹ کو بھی صحیح طریقے سے وہ پریشر کریں گے، اور ان کی بھی جو آئی تھنک کیبنٹ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ہے ان لوگوں کی. بس یہ ہے کہ ان کو ایک ول چاہیے کہ ہم صحیح کام کریں، اور غلط کاموں سے اور جو ہے غلطیوں سے ہم اجتناب کریں. تو وہ کریں تو پاکستان میں پوٹینشیل تو ہے فیضان بھائی. ہم تو سمجھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے. اور میں تو اکثر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں میرا فائنینشیل ایئر 2025 جو ہے میرے کیریئر کا بیسٹ ایئر گیا، اور میرا یہ ہاف ایئر جو ابھی 26 کا چل رہا ہے وہ بھی اتنا ایکولی اچھا چل رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہی ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا نا 2022، یعنی اگر ہم کووڈ سے لیں تو 2020 سے لے کے کرائسس دیکھے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ اسٹیبلٹی آئی، ٹرن اراؤنڈ آیا. تو جو ہے یہ چیزوں کو اچھا. اب اس میں سوری میں ایک چیز پہ تھوڑا دوبارہ پش کروں گا. تو آپ کا ویو یہ ہے ڈی رسک کرنے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان کو رہنا چاہیے اپنے آپ کو؟ جی، آئی تھنک
رہنا from a devaluation perspective, de-risk کرنے کے لیے پاکستان should stay in the IMF program. دیکھیے اس میں آئی ایم ایف پروگرام کا کنٹینیوس رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں، ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے، اسی لیے تو وہ بیمار ہیں، تو آپ لیکن پھر اب جب بیماری سے نکلتے ہیں آپ مستی شروع کر دیتے ہیں. وہ نہ کریں. یعنی مطلب یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کے دیکھیں جو آئی ایم ایف کے ڈسپلن ہیں انہوں نے ہیلپ تو کیا نا. ہم کہاں ڈیفالٹ کی پوزیشن میں تھے، ہمارا انفلیشن 38% تھا، ڈی ویلیویشن اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے فائنانسز بہت جو ہے وہ ویک ہو گئے تھے. لیکن وہ آئی ایم ایف کی پرسکرپشن نے پاکستان میں ورک کیا، اس میں لوگوں کو تکلیف ہوئی اور خاص طور پہ بزنس کو بھی تکلیف تو ہوئی، لیکن زیادہ عام لوگوں کو زیادہ تکلیف ہو گئی کیونکہ ساری کاسٹ ان کو پاس آن کرنا پڑی. لیکن اس کے ڈسپلن ہیں، اس ڈسپلن کو اگر جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ کریں اور آئی ایم ایف کے پروگرام سے آپ صحت مند ہو کے نکل آئیں جلد از جلد، تو وہ اور اچھا ہے. تاکہ بس کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ایبلٹی ٹو نیگوشیٹ ود آئی ایم ایف از آلسو پور میری نظر میں. کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے 3 دفعہ ہمیں ان کے سامنے مختلف میٹرز میں گورنمنٹ نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں، تو ہم نے بات کیا تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم سکسیسفل رہے. وی ور ایبل ٹو انفیکٹ پلیڈ اوور کیس کہ بھئی یہ ہم کہتے ہیں اس سے بینیفٹ ہوگا. تو مجھے جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں اچھی جو ہے وہ نیگوشیشنز کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ ہم پھر ڈرتے ہیں کہ نہیں وہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے پرابلم ڈیفالٹ کا ہو جائے گا. تو ہم سائملٹینیسلی بڑے کام ہو رہے ہیں، اور انسان کو ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم تو کیپٹل مارکیٹ میں امید بیچتے ہیں. کیپٹل مارکیٹ میں دیکھیں ہمارا تو بزنس اگر نہیں چلے اگر ہم امید نہ بیچیں، ہم یہ کہیں تو پھر تم گھر جا کے بیٹھ جائیں. تو امید بیٹھتے ہیں اور کیسے اس کے لیے جو تدبیر کریں کہ ہم جو ہے چیزوں کو کیسے جو ہے وہ بہتر سے بہتر کریں. تو ہم رسک بھی لیں، اپنا ملک ہے، اگر ہم پیسے رکھ کے کیا کریں گے؟ ہم کوئی دبئی میں جو ہے اپارٹمنٹ خریدیں گے؟ یہ کوئی کام ہے دبئی میں اپارٹمنٹ خرید کے خوش ہونا؟ اور یہ تو نہیں ہے. ہم اپنے ملک کے اندر ہمیں کوئی قبر میں تو پیسے نہیں لے جانے. تو ہم اگر جو ہے وہ پروڈنٹلی صحیح جگہوں پہ، تو پاکستان میں تو ہمارا تو تجربہ ہے ریئل اسٹیٹ میں. لوگ کہتے ہیں دبئی کو ہماری ریئل اسٹیٹ بزنس نے جو ہے بیٹ کیا ہے، تھرو آؤٹ بیٹ کیا الحمدللہ. پچھلے ہم 12 سال ہو گئے، 12 سے 13 سال میں ہم کر رہے ہیں. تو ہمارا تو جو ہے وہ پروجیکٹ پورا فلی ڈاکیومنٹڈ الحمدللہ. تو ہمیں تو جو ہے وہ مختلف بزنسز میں، چاہے وہ سیکورٹیز مارکیٹ ہو، چاہے وہ فرٹیلائزر ہو، اب الحمدللہ سیمنٹ میں بھی ٹرن اراؤنڈ آ گیا. تو ہم تو بینیفیشری ہیں پاکستان کے اس میں رہتے ہوئے. تو ہم تو ہمیں اگر ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے ہم کوئی دبئی میں اپارٹمنٹ نہ خرید کے ہم کوئی چیز جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج. تو ہمیں لگتا ہے لوگ ڈالرز وغیرہ کے لیے لے گئے تھے، وہ ڈالرز تو ٹھیک ہے جو ان کو ہوا سو ہوا، لیکن اس کے بعد جو یہ سیکورٹیز مارکیٹ کا رن اپ ہے وہ اگر وہ ڈیفینیٹلی مس کر کے ریگریٹ کرتے ہوں گے. تو پھر وہ ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ہمیں واپس آنے کا جو ہے وہ ونڈو دے. تو لاسٹ چیف آئے تھے یہاں کراچی میں، تو سارے بزنس مین کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ہم کو واپس آنے کا راستہ دو. تو وہ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ان کے یہاں. تو میرا مطلب یہ کہ بعض اوقات جو ہے سیکورٹی کنسرنز اور لا اینڈ آرڈر اور وہ کو ڈسٹرب لوگوں کو کرتا ہے، اور وہ اس سے ڈسٹرب ہر کوئی ہوگا. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ زیادہ ایفرٹ اگر وہ کرے گی، ساتھ ملائے گی لوگوں کو، جو لوگ کوشش کرے، جو ناراض ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہو کے اس معاملے کو اگر بہتر کریں گے. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں جو میں زیادہ آپٹیمسٹک نظر آتا ہوں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو دنیا بھر میں جو چیزیں ہو گئی ہیں وہ پاکستان میں ساری ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دنیا تو کتنی آگے نکل گئی ہے. تو دنیا اگر آگے نکل گئی ہے تو وہ تو ادھر ہونا ہے، ادھر ہوگا. کب ہوگا؟ جب ہم بندے بن جائیں گے کیا بولتے ہیں اس کے، بندے بن جائیں گے تو ہم وہ چیزیں سب ہوگی. تو وہ ہوگی تو کدھر سے جائیں گی؟ وہ سارے انویسٹرز کے تھرو جائیں گی.
تو انویسٹرز کے لیے جو ہے وہ اپورچونیٹیز ہوگی، پروفیشنلز کے لیے اپورچونیٹیز ہو، تو یہ ہم امید رکھتے ہیں. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی آپ سارے جو ہے ہر جگہ پہ انٹرنل اس میں بھی پیس کو انشور کریں، سب یہ جو سیاسی اختلافات میں دشمنیاں نہ کریں، اختلاف رائے کریں، اور ایسے ہی پڑوسیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. بے شک آپ کو پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹمنٹ دینے کی، لیکن بیہائنڈ دی ڈور جو ہے وہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ، تو جتنا پیس آئے گا اتنا زیادہ عوام کی فلاح جو ہے وہ حاصل ہو سکے گی. تو اس میں یہ کافی کانفیڈنس آ گیا ہے کہ جو ڈی ویلیویشن پرابلم ہے اس طرح سے سالو ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے پیس اور سیکیورٹی دے دی ہے. جی، انٹرسٹ کا بھی آپ نے کلیئر کر دیا. فیول کاسٹ کس طرح مینیج کریں گے؟ فیول کاسٹ تو ابھی انٹرنیشنلی جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ اس میں تو یہی ہے کہ ابھی جو ہے وہ ای وی کا زمانہ آ رہا ہے، اس کی کنزمپشن بھی جو ہے وہ نہیں ہے اور سپلائی ٹھیک ہے، تو اس میں تو یہ زیادہ تر جو بٹ اٹس اونلی 2% آف لیس دین 2% آف دا، اور فور کاسٹ. لیکن ایک ٹرینڈ ہے نا، ایک ٹرینڈ ہے، سولر انرجی آ گئی ہے، ونڈ پاور انرجی آ گئی ہے. یہ تو ہے نا، پاکستان میں بھی آپ بھی دیکھیں کتنی تیزی سے سولر اینڈ ونڈ پہ جو ہے انڈسٹریاں کنورٹ ہو رہی ہیں. تو انڈسٹری پہلے یہ گیس استعمال کرتی تھی اس کے لیے بجلی بنانے کے لیے، اب وہ ہے. پھر دوسرے فیول استعمال ہوتے تھے، وہ بھی اب نئی کیپیسٹیز تو ہیں جو اب پاکستان اس میں رانگ فوٹ پہ آ گیا ہے اور رانگ فوٹ کی کاسٹ پے کر رہا ہے. لیکن وہ بھی جو ان کے 8-10 سال پہلے ہو جاتے ہیں اور ڈیٹ پے ہو جاتا ہے تو پھر ان کی کاسٹ بھی جو ہے وہ انرجی کی نیچے آ جاتی ہے. تو یہ جو ہائی انرجی کاسٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ 2 وجہ سے کم ہوگی. ایک تو یہ کہ وہ ڈیٹ پیریڈ ری پیمنٹ ہوتا ہے نا، 25 سال کا پیمنٹ ان کا اگریمنٹ ہوتا ہے پی پی کا، لیکن ڈیٹ جو ہے وہ 10 سال کا ہوتا ہے. تو 10 سال ڈیٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس پہ انٹرسٹ اور ختم ہو جائے تو پھر وہ ہیلپ کرتا ہے. پھر کنزمپشن ہماری جو یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں وداؤٹ سیلنگ دی الیکٹریسٹی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے نا. تو اگر ہمارا وہاں کنزمپشن بڑھے، اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ریوائیو ہو، تو پھر جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کیپیسٹیز سروسیبل کیپیسٹیز لگی ہوئی ہیں وہ پوری لگیں تو 15 روپے پر یونٹ جو ہے وہ کاسٹ کم آ جاتی ہے. تو وہ پھر جو ہے آپ کو کرے گا. تو لیکن اسے میٹر آف ٹائم، اس میں مزید جو ہے وہ کوئی بلنڈرز نہ کریں، کوئی ایسے اس کو دیکھیں ذرا، ڈیمانڈ سپلائی کو دیکھ کے اور پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. ایک فیصلہ ہوتا ہے نا، یعنی آپ نے کہا کہ بھئی مجھے 200 رن کا ٹارگٹ چیز کرنا ہے، تو جا کے ہی آپ نے اٹھا کے مارے تو آپ آؤٹ ہو جاؤ گے. لیکن آپ ذرا دیکھ کر کے بھئی مجھے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ کیسا ہے، تو اسی طرح ایڈجسٹ کر کے اور اگر ڈیسیشن لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گنجائشیں تو موجود ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ہمارے جو مینیجرز ہیں وہ کتنے لائق ہیں، تو ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ایک تو انٹرنل مینیجرز ہو گئے جو آپ ہائر کریں گے، پروفیشنل سٹاف رکھیں گے، اور ایک ہمارے نیشنل ایکسٹرنل مینیجرز ہیں، آپ فورسز ہیں، ڈیفنس فورسز جو بھی آپ کہہ دیں، جن کا ایک لانگ ٹرم ویژن ہے اس ملک کا. ان کا کیا رول ہوگا ان سپورٹنگ دا سکسیس آف دس؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک ان کا دیکھیے اب چونکہ وہ بھی شیئر ہولڈر آ گئے. ایگزیکٹلی میں اس میں اب یہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی میں دیکھ رہا تھا فیضان بھائی کہ اس کے کوئی آئی بلیو کہ 46,000 شیئر ہولڈر ہیں، اور اس کا اباؤٹ 40-45% از اونڈ بائی فوجی فاؤنڈیشن. جی اچھا، فوجی فاؤنڈیشن کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے بینیفیشری 5,70,000 ہمارے ممبر آف دا فورسز ہیں. 5,70,000 ملٹیپلائڈ بائی ان کی فیملیز، تو اگر 5 سے بھی کرتے ہیں تو 25 لاکھ جو فاؤنڈیشن ہے اس کے بینیفیشری 25 لاکھ ہیں. یہ کوئی انڈیویجول کو تو نہیں جا رہا ہے. اسی طرح اگر عارف حبیب کارپوریشن لے لیں یا فاطمہ فرٹیلائزر لے لیں تو ان کے پیچھے شیئر ہولڈرز ہیں. عارف حبیب تو سامنے نظر آ رہا ہے، میں بھی مطلب ایز اے کنسورشیم لیڈر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے کا سارا عارف حبیب نے، تو ایسا تو نہیں ہے نا. عارف حبیب کے ہم تو فنڈ مینیجر ٹائپ
لوگ ہیں. تو ہم فنڈ مینج کرتے ہیں ہمارے انویسٹرز کے بیہاف پہ، اور ان کو ہم جواب دیں ہیں، اور ان کے لیے اسی طرح وہاں بھی جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر وہ نہیں ہے کہ یہ 4-5 جنرل نہیں ہے، یہ تو پوری کی پوری فورس ہے. کچھ بھی ہو رہا ہوگا ایسی چیز تو وہ اس کا پنچ فیل کریں گے کہ بھئی یہ تو ہماری جو ہے انٹرسٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. تو اور پھر آئی تھنک عام لوگوں کو بھی اس کا ادراک ہوگا کہ بھئی یہ جو ہے یہ جو انویسٹمنٹ ہے، یہ انویسٹمنٹ فوجی فرٹیلائزر کی انویسٹمنٹ کوئی ایک آدمی کی نہیں ہے، وہ اتنے سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں پیچھے. تو آپ اگر سب کو ملا لیں تو 3 ملین اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ہو گئے یہ. اور پھر یہ جو ہمارے پی آئی اے کے خود جو ہے امپلائیز ہیں، ہم 6-7 ہزار کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ گروتھ ہوئی تو 10-12-15 ہزار ہو جائیں گی ان کا. تو ان کی فیملیز کو بھی آپ ملائیں تو اس کے جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہوں گے. پھر جو سارے جو ٹریولرز ہیں جو وہ ان کو آپ شامل کریں تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہو جاتے ہیں. تو اس سے تو زیادہ چیز جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ایک یہ کمیونٹی اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے، پوری کی پوری کمیونٹی ہے. تو اگر وہ ہم لوگوں کو ریئلائز کرانے میں کامیاب ہو گئے، اور لوگوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، اور بتانے میں، اور ہم یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ایک طرف رکھیں، ہر چیز میں ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں، تو آئی تھنک وہ چیز کرٹیسزم ضرور ہو کہ ہم بہتر پرفارمنس کے لیے، کرٹیسزم اچھی بات ہے، لیکن آپ یعنی کوئی بد نیتی کا الزام نہیں لگنا چاہیے کہ وہ چیز ہے کہ بھئی ایسا نہیں، ایسے ہوتا تو بہتر ہے. لیکن یہ کہ کوئی اس کو آپ ڈکلیریشن دے دے کہ یہ بےایمانی ہے، وہ دیٹ از ناٹ گڈ فار آور نیشن اینڈ دا کنٹری. ہم کریں، میں تو مطلب ایون ہم جب یہ ہمارا جو کمپٹیٹر تھے اس کے اندر، ان کو میں کہتا تھا کہ یار آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ اتنے بڑے گروپ ہیں، اور اتنا ماشاءاللہ آپ کا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے، اور آپ کے اندر اتنی اچھی مینجمنٹ اسکل ہے. تو میری تو خواہش تھی کہ بھئی یا تو میں ان کے ساتھ ہوں یا وہ میرے ساتھ تو کیوں نہیں آئے ہو. آپ کے ساتھ؟ ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی ہم بہت زیادہ لوگ ہو گئے ممبرس جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی 5 تھے، ان کے پاس بھی 4 تھے، تو تھے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں، ہم دعا کرتے تھے، ہم پہلے ہوتے تھے، وہ مجھے ہمیشہ کہتے عارف ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سنبھالیں. میں کہتا تھا ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ سنبھالیں. تو میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی سنبھالے، کسی کی بھی ذمہ داری ہے تو ہم ملک کے لیے جو ہے وہ ہم کام کریں گے نا. تو وہ جیک ما کہتا ہے اف یو ہیو پتہ نہیں وہ کہتا ہے اف یو ہیو $100,000 اٹ از آف یورس، اف یو ہیو $1 million it is of your family, and if you have more than $1 million it is of community. تو وہ کمیونٹی کی ہے. تو ہم یہ جو جتنے بھی جو کاروبار ہیں، کام ہیں، تو آئی تھنک ہماری تو لائف جو ہے وہ لمیٹڈ ہے نا، کچھ سالوں کے بعد شاید ہم اس دنیا میں نہ ہوں، لیکن یہ تو سب چیزیں ہوں گی، اور اس میں اگر ہم نے پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس میں ہم اپنی جو ٹیم ہے اپنا وہ اگر ہم نے اچھی بنا لی، تو وہ پھر یہ ہمیشہ یہ چیز کنٹینیو رہے گا. اور اس کو جو ہم بولتے ہیں ثواب جاریہ کا ٹائپ کی جو ہے وہ چیز ہوئے گی. اتنے سارے اسٹیک ہولڈر کا انٹرسٹ اس کے اندر ہے. تو ہم سب کو اس کے اندر نشاندہی غلطیوں کی ضرور کرنی چاہیے، لیکن جو ہے جو نیسسری سپورٹ ہے وہ بھی اویلیبل ہونا چاہیے، تاکہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھا رہے. غلطیوں کی نشاندہی کا ذکر کیا آپ نے، میں آپ سے بس اب 1-2 اور سوال کر کے کلوز کرتا ہوں. آپ نے پہلے بھی پرائیویٹائزیشن میں شرکت کی ہے، اب بھی کی ہے. اس پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں اور پچھلے پروسیس میں کیا تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں کہ شاید یہاں پہ غلطیاں کم ہوئی ہوں؟ آئی بلیو ایک تو جو ہے پہلے چونکہ انہوں نے 2 اٹیمپٹ کر لیے تھے. سوری، میں صرف پی آئی اے کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، میں پرائیویٹائزیشن ایز اے جنرل کانسیپٹ اکراس انڈسٹریز اوور ٹائم. جی آئی تھنک دیکھیے گورنمنٹ میں ابھی بھی جو ہے وہ جس کو ہم بولتے ہیں کیا بزنس ایکومنٹ کب ہے.
اینڈ پرٹیکولرلی جو بیوروکریٹس میں کم ہیں. کو معلوم ہے اب مینی ٹائم نہیں وہ آئی تھنک ایک تو جو ہمارے ہاں شاید ایک وجہ یہ بھی ہے سم ہاؤ ویلتھ کریشن از ناٹ بینگ اپریشیٹڈ. بالکل ٹھیک. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی گورکھ دھندا ہے, یہ گورکھ دھندا ہے, یہ وہ کنٹریبیوشن کے یہ جو جاب اپرچونٹیز کو اویلیبل کرنا اور اکنامک کا پہیہ چلانا اور اس سے اتنی ساری انڈسٹریز چلنا, اس کا ادراک نہیں ہے. اگر وہ دیکھیں گے کہ بھئی عارف بی ایم ڈبلیو میں آ گیا یا اگر وہ پرائیویٹ پلین سے اترا ہے تو وہ سمجھتے یار یہ تو کچھ گڑبڑ ہے. تو بیوروکریٹس میں مائنڈ سیٹ یہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے ہوتا ہے. بلکہ پبلک ہم نے یہ سنا ایون کہیں بہت ہی کیبنٹ میں بھی جو ہے کسی منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے وہ تو جہاز میں گھومتے ہیں, ان کو آپ وہ جو آپ کیا ونڈ فال پروفٹ ٹیکس جو ہے وہ لگا دیں. اب اس کو اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو آپ کم از کم اتنی ہارش بات نہ کریں, کہ ہارش بات تو نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی چونکہ یہ ہے یہ لوگ اس میں جو ہے وہ کرتے ہیں تو آپ ان کو جو کریں. اب وہ اس ساری ایکویشن میں اس کی کیا ویلیو ہے کہ مطلب یہ بی ایم ڈبلیو کی گاڑی کی کوئی ویلیو تو نہیں ہے. تو اس قسم کا جو مائنڈ سیٹ اگر ہے تو پھر آپ ڈفرینٹلی اس کو کریں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر گورنمنٹ یہ سوچے کہ ہم ہر بزنس میں 60% کے پارٹنر ہیں, پروفٹ میں پارٹنر ہے, ٹیکس کی صورت میں وہ پارٹنر ہے. اس اکنامک ایکٹیویٹی کو اگر آپ یہ دیکھیں تو انکم ٹیکس سپر ٹیکس ملا کے 40 اور پھر اس کے اوپر ڈیویڈنڈ ٹیکس 15 اور پھر اس کے بعد دوسرے کر ملا کے وہ الٹیمیٹلی وہ 61 اگر اور کچھ بھی نہیں تو 48-49% تو ویسے ہو ہی جاتا ہے. تو مطلب گورنمنٹ تو اس سب میں پارٹنر ہے. تو اگر وہ سب گرو کر رہے ہیں, وہ پروفٹ کر رہے ہیں, تو وہ تو 50% اگر ہم راؤنڈ فگر لے لیں تو 50% تو وہ ایکسچیکر میں ڈالتے ہیں, وہ تو گورنمنٹ کے خزانے میں. یہ بڑا اچھا آپ نے ایک پرسپیکٹو دیا کہ گورنمنٹ آلریڈی پارٹنر ہے سکسیسفل بزنسز کا. تو آپ اگر اس میں پھر وہ کہیں کہ چونکہ وہ کیوں ہم جب کہتے ہیں نا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹیکس کا, تو میں تو یہ استعمال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا ٹیکس بڑھا. تو ٹیکس جب بڑھے گا نا, جب میرا پروفٹ بڑھے گا تو لیکن ساتھ میں کہتا ہوں یار ایٹ اے ریڈیوس ریٹ, یہ جو ریٹ ہے یہ بہت ہائی ریٹ ہے. اور وہ اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی ہم نے تو جو انویسٹمنٹ کر لی لیکن نئے انویسٹر ہے جو باہر سے دیکھے گا یا انٹرنلی, وہ تو کمپیئر کرے گا نا کہ ریجن میں جو ہے وہ کیا ہے, ہمارے یوٹیلیٹی کاسٹ کیا ہے, ہماری انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, ہمارا ٹیکس ریٹ کیا ہے. تو وہ ہائی ہے. تو یہ جو آپ سلیکنیس دیکھ رہے ہیں انویسٹمنٹ میں, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, حالانکہ ریئلائزیشن ہے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہمیں جو ہے وہ اسپیس پیدا ہوگا تو میں آرگو سے کرتا ہوں کہ بھئی آپ سپر ٹیکس جو ہے آج اناؤنس کر دو کہ بھئی جو نیا یونٹ ہوگا اس کا سپر ٹیکس ہم نہیں لیں گے. تو وہ 3-4 سال کے بعد اس کا ٹیکس بنے گا, تو آپ 3-4 سال تک بھی سپر ٹیکس کا نکالنے کا ارادہ نہیں رکھتے. اگر نہیں رکھتے تو وہ سیریس بات ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ مطلب آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ بھئی جو, اور دوسری ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ جو بزنس مین اینڈ گورنمنٹ, ان دونوں کی جو ہے وہ یہ جوائنٹ کوشش ہونی چاہیے کہ پروفٹ بیفور ٹیکس تک تو دونوں پارٹنر ہیں نا, یعنی پروفٹ بیفور ٹیکس میں جو ہے دونوں پارٹنر ہیں. تو بیفور ٹیکس کو تو ایفیشینٹ بنائیں, تو اس میں دوسری سب چیزیں کیا آتی ہے, فیسیلیٹیشن کی, ایکسپورٹ میں فیسیلیٹیشن کیسی ہو, امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں کیسی ہو, آپ ڈمپنگ سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ یہ لوکل انڈسٹری جو ہے وہ گرو کر سکے. تو وہاں تک تو جو ہے وہ دونوں کا انٹرسٹ 50-50 ہے. پروفٹ بیفور ٹیکس, پروفٹ جب بیفور ٹیکس آیا تو 50% گورنمنٹ کا ہے, 50% شیئر ہولڈرز کا ہے. تو اب وہاں تک تو دونوں ایک یونائٹیڈ رہو, اور اس میں بے شک کنزیومرز کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے کہ کنزیومر کی کاسٹ پہ نہ ہو. اس میں جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کا رول آتا ہے کہ وہ پھر ایمانداری سے جو ہے اس کو ریگولیٹ کریں کہ
کوئی unnecessary کنزیومر پہ جو ہے پرابلم نہ ہو، بوجھ نہ ہو. لیکن وہاں تک تو آپ بالکل ایسے ایک پیج پہ نظر آنے چاہیے. اس کے بعد کا ہے کہ بھئی اب آپ کو یہ 50-50 رکھنا ہے، یا گورنمنٹ کہے کہ نہیں ہم 35-40 پر بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ 35-40 ہوگا تو زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی اور زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، اور ایکٹیویٹی بڑھے گی تو ایبسولوٹ ٹرم میں آپ کا ریونیو زیادہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو اس کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن از ویری ویری سلو. فار لاسٹ ٹائم مطلب یہ کہتے تھے کہ ہمیں اسپیس پیدا ہوگا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ 2 سال پہلے ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ 8% آف جی ڈی پی تھا. اس کے بعد کے سال میں پھر 5.6 یا 5.7% آف جی ڈی پی تھا. اب اس سال کرنٹ ایئر میں انہوں نے 3.9% بجٹ ڈیفیسٹ بجٹ کیا ہے. تو وہاں میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ 1% زیادہ کر دیتے، اور وہ جو سیلری کلاس پر ٹیکس کم کرنا ہے، سپر ٹیکس کم کرنا ہے، یہ جو آپ کہتے ہو کہ ہمارا ڈیزائر ہے، تو وہ ڈیزائر جو ہے اب اس کے لیے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنا ہے تو ہارڈ نیگوشیشن کریں. سمجھیں ایک دفعہ پرائم منسٹر جب پہلی مرتبہ انہوں نے آئی ایم ایف کی جو ہے ہیڈ سے ہاتھ ملایا تھا تو بولے بھئی 1% ہمیں دوبارہ ہاتھ ملانا ہے، یا آپ اس کو جو ہے وہ ہم پر تھوڑا سا کرے تاکہ ہمارے یہاں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے، جاب کریٹ ہوں، جو لوگوں کو مہنگائی کا جو گلا ہے تو مہنگائی کا گلا چلیں. آپ نے انفلیشن جو ہے وہ فردر کم کر دیا. تو انفلیشن تو یہ ہے کہ یہاں سے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی. جو پرانا انفلیشن ہو گیا وہ مہنگائی تو موجود ہے نا. تو اب اس سے نمٹنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کی انکم کو بڑھائیں، اور انکم کو بڑھائیں اور ٹیکس جو ہے کو ریشنلائز کریں. تو وہ اسی صورت میں لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ انفلیشن سے نمٹنے کا جو ہے وہ ایک ٹول آ جائے گا. اور اس کے لیے تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو کرے. تو یہ میں تو اس چیزوں کو اس طرح جو ہے وہ دیکھتا ہوں، یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، کہیں آپ کو رسک لینے پڑتے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے بیوروکریٹس کا. پیسے کمانا ایک بری چیز نہیں ہے کیونکہ آلریڈی گورنمنٹ ایک پارٹنر ہے اس کمائی کا، جی لیکن ٹیکس ریٹ کو تھوڑا ریشنلائز کرنا ضروری ہے. بالکل بالکل وہ ضروری ہے آپ کو نئی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور جاب لوگوں کو جو ہے پرووائڈ کرنے کے لیے. جب نئی انویسٹمنٹ ہوگی تو پھر اور نئے جاب آئیں گے. ایگزسٹنگ ایک اور پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت زیادہ تر جو انڈسٹریز ہیں، سیکٹرز ہیں، اس میں ان کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن از لو. تو ان کے پاس آئیڈیل کیپیسٹیز پڑی ہوئی ہے. دیکھیں یہاں سے اگر گرو کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کوئی پاکستان کو نئی انویسٹمنٹ زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. اب تو یہ ہے کہ جہاں جہاں آئیڈیل کیپیسٹیز موجود ہیں، اسٹریٹجی یہ بننی چاہیے کہ ان آئیڈیل کیپیسٹیز کو ہم جو ہے وہ کیسے جلدی سے یوٹیلائزیشن کو جو ہے بڑھائیں. تو اگر یوٹیلائزیشن کو آپ بڑھاتے تو آپ کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو آپ کے کاسٹ اس کی وجہ سے نیچے آتی ہے، اور اس کی وجہ سے نیچے آتی ہے پھر آپ کو انفلیشن پہ اس سے قابو پایا جائے گا. تو انٹرسٹ ریٹ کو بھی جو ہے وہ نیچے لانے میں یہ ایکچولی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ریٹ ریڈیوس کر کے کنزمپشن پاور بڑھے گی جس سے یوٹیلائزیشن بڑھے گی اور باقی ساری چیزیں سیٹل ہوں گی. جی ہاں. تو ٹیکس ریٹ کم کرنے سے بھی، اور ایسی پالیسیز لائیں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پروفٹ بیفور ٹیکس تک تو آپ پارٹنر ہیں نا، تو وہاں تو آپ جان لگائیں نا ان کے ساتھ مل کے جو بزنس ہیں، آپریشنل اور فیسیلیٹیشن ہے، اور یہ فاٹا پاٹا جیسے ابیوزیز اور یہ اور ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایسا ختم کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بڑھے، ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام بڑھیں، تاکہ یہ ساری انڈسٹری جو ہے ان کی آئیڈیل کیپیسٹیز جو ہے وہ یوز ہو. اور یہ سب نیچے انرجی کاسٹ نیچے آئے گی تو ٹیکسٹائل کی جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. ان کا یہ کمپلین ہے کہ ہمارے اوپر ٹیکس زیادہ لگا دیا، ہمارا ایکسپورٹ ری فائنانس آپ نے نکال دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی انرجی کاسٹ بھی زیادہ ہماری ہو گئی، آپ نے ٹیکس بھی ہم پہ جو ہے وہ بڑھا دیا. تو 3-4 چیزیں ایک ساتھ آپ نے کر دی ہیں. تو وہی چیزیں آپ اگر تھوڑے وقفے سے ہم کو سانس لینے دیتے تو اب بھی ان کا کوئی بیٹھ کر آئی تھنک ان کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے. اور اگر وہاں وہ بڑھتی ہے ان کی یوٹیلائزیشن تو آپ کی الیکٹریسٹی کنزمپشن بڑھے گا، کنزمپشن بڑھے گا تو ریٹ
کاسٹ آپ کو نیچے آ جائے گی, آپ نیچے ریٹ کر سکیں گے. تو ایز اے اوور آل تو بڑا جو ہے وہ یہ معاملہ سمپل لگتا ہے. اب یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی کیا کنسیڈریشنز ہیں, اور وہ کنسیڈریشن ذرا زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ بڑھا کے کوشش کریں کہ وہ آپ کی تھنکنگ سے جو ہے وہ اگری کریں. تو وہ بھی آئی تھنک ان کا بھی ایک تجربہ ہے انٹرنیشنل, تو شاید وہ بیٹر آپ ڈیل لے سکیں ان سے. آخری سوال آپ کے لیے, اگلی آپ کون سی انڈسٹری دیکھنا چاہیں گے پرائیویٹائزیشن کے لیے, اگلی کمپنی انٹرپرائز؟ آئی تھنک جو ابھی ہم جو ہمارا جو فرٹیلائزر گروپ ہے, فرٹیلائزر گروپ جو ہے وہ اب اس وقت مائننگ میں جو ہے وہ الحمدللہ کافی انہوں نے ڈیسیشن لیے ہیں, بولڈ ڈیسیشن لیے ہیں. اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کمٹمنٹ ہو رہی ہیں. اسٹیل مل کا کیا؟ ایگریکلچر, اسٹیل مل تو مجھے سمجھتا ہے اسکریپ ہے, یہ اسکریپ ہے. اور یہ جو اسٹیل مل اب اس قسم کا اس کے لیے صرف 200 ایکڑ زمین کافی ہے. یہ اتنی ساری انہوں نے 19,000 ایکڑ زمین رکھی تھی, اور اسٹیل مل جو پرائیویٹائزیشن میں آفر کی تھی وہ 4,200 ایکڑ کی تھی. اور تو اب تو آئی بلیو کہ جو اسٹیل مل تو آئی بلیو کہ نیا کچھ انفراسٹرکچر ہے, وہ انفراسٹرکچر کو شاید کوئی اس کا یوز جو ہے وہ ہو سکے. لیکن اس کی بھی جو ہے پاس میں اپرچونٹی جو ہے مس کی گورنمنٹ نے, اس کی بھی جو ہے وہ سعودیز اینڈ رشینس کے ساتھ ہم لوگ آئے تھے, بٹ انفارچونیٹلی وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. لیکن آئی تھنک یہ ڈسکوز میں اپرچونٹی ہے. ڈسکوز میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ٹیم جو ہے اچھی پروفیشنل ٹیم ہے, تو وہ they'll be able to structure good transactions. تو وہ اس سے ہے. اور لکیلی اس وقت لوگوں کے پاس لیکوڈیٹی ہے, کارپوریٹس کے پاس لیکوڈیٹی ہے, ان کا انویسٹمنٹ ایپیٹائٹ ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں یہ اسٹاک مارکیٹ اتنی جو اسٹرانگ آپ دیکھتے ہیں, وہ ایک لیکوڈیٹی کا فورس ہے کہ جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے. کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بڑوں کی طرف سے ایک انکریجمنٹ آئی تھی کہ مارکیٹ میں پاکستان میں انویسٹ کریں, اور ایک دم سے ہم نے دیکھا مارکیٹ جو ہے 55-60 ہزار سے ایک دم ریلی کر کے اب آج 170 پہ پہنچی ہوئی ہے. اتنا کیش کریٹ ہوا اس سے ان دا لاسٹ لیٹس سے ایئر اینڈ ہاف, کہ اب آپ نے کہا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہیں, اور پی آئی اے از دا فرسٹ سچ ٹرانزیکشن. تو اٹس آلموسٹ ایز اف کسی نے کہیں ایک وار اسٹریٹجی کی پاکستان کی, یار اگلے 5-10 سال ہم نے کیا کرنا ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی ورک کر رہی ہے. تو آگے اب آپ کیا دیں؟ دیکھیے, ایک تو اچھی بات ہے کہ یہ اسٹریٹجی آپ نے کہی, اور پرٹیکولرلی روپے کی ویلیو کو ڈیفینڈ کرنے کا جو آئی تھنک اسٹریٹجی بہت زیادہ بینیفیشل جو ہے وہ رہی. اور اس سے پھر اسٹاک مارکیٹ میں جو ریلی آئی, اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ جب 40,000 پہ تھی تو ہم $22 بلین کی مارکیٹ تھے, آج ہم $75 بلین کراس کر گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ $50 بلین جو ہے لوگوں کی ویلتھ بڑھ گئی ہے. تو یہ سب کارپوریٹس ہی ہیں نا, اور انویسٹر ہیں جو کمپنی کے لسٹڈ کمپنی کے انویسٹر ہیں, جن کو سب کی پروراٹا جو ہے وہ ویلتھ بڑھ گئی. اور اسی کی وجہ سے یہ آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے میں اتنا اچھا جو ہے وہ انٹرسٹ آیا, اور اس میں کافی ڈائیورس لوگ ہیں. ہمارے یہاں جو انڈسٹری کے لوگ ہیں, ہم کیپٹل مارکیٹ کے لوگ ہیں, عقیل کیپٹل مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ کا ہے. آپ کا لیک سٹی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ اینڈ انڈسٹری ہے. پھر اس کے بعد سٹی اسکول بھی جو ہے وہ الحمدللہ پارٹنر, اس طرف بھی جو ہے وہ لکی گروپ, کوہاٹ, گل احمد اینڈ ادرس جو ہے ان کے جو ہے وہ پارٹنر ہیں. ہب کو ان کا پارٹنر تھا. تو ان سب کا ایپیٹائٹ ہے. میں بلکہ یہ کہتا تھا کہ 135 بلین ہماری بٹ تھی, 134 رنر اپ کی تھی, تو اس کا دونوں کو ملا ہے تو $1 بلین ہوتا ہے. تو وہ $1 بلین 2 گروپ ٹیبل پہ رکھنے کے لیے جو ہے ریڈی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جان ہے, اور اس کو ریئلائز کرتی ہے ہماری لیڈرشپ کہ ان میں جان ہے. اور یہ تو یہ پازیٹیو چیزیں, اور ویلتھ کریشن سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہی پیسہ پھر ریسائیکل ہوتا ہے, اور یہ پیسے جو ہے جو ہم
اگر وہ جب 10 بلین کا بڈ آیا تھا یا وہ تھا تو ہم شاید 50 ملین بھی جو ہے وہ نہ کرتے. لیکن اب چونکہ یہ مارکیٹ نے بھی جو ہے وہ پرفارم کیا اور اس وقت جو ہے وہ انوائرمنٹ بھی جو ہے کمپیریٹیولی جو ہے بہتر ہے. پھر پاکستان کا جو ہے جیو پولیٹیکل ماشاءاللہ بڑی امپرومنٹ ہے. بڑی امپرومنٹ ہے ہمارا امریکہ کے ساتھ, دوسرے کنٹریز کے ساتھ, مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بہت الحمدللہ ہمارے ریلیشنز جو ہے وہ امپروو ہوئے. تو وہ سب پازیٹیوٹی میں ڈیفینیٹلی وہ ریفلیکٹ تو ہونا ہے یہ اچھی چیزوں میں. تو آئندہ بھی جو پولیٹیشین کے جو آئیں گے مجھے بہت زیادہ امید ہے انشاءاللہ کہ وہ سکسیسفل رہیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی آپ کے ساتھ بیٹھ کے اتنا آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. آئی تھنک آپ کو روزانہ نا ایک چھوٹا سا کلپ ڈالنا چاہیے سوشل میڈیا پہ, تاکہ سب یوتھ جو ہے, جو آپ نے کہا نا 40% لوگ باہر چلے گئے ان دا لاسٹ فیو ایئرس, وہ واپس آ جائیں, ری انویسٹ کریں. کیونکہ ریئلی آپ نے جو بات کی نا, دو چیزوں کی, ساری چیزیں جو دنیا میں ہو گئی یہاں ہونا باقی ہیں. لیکوڈیٹی موجود ہے اور بڑوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے ہم نے لے کے چلنا ہے. ہاں تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہے کہ اگر IMF کے پروگرام سے ہم نکلیں تو مستی ہم تھوڑی کم کریں اور چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, آپ دوبارہ آئے, آپ نے شیئر کیا اپنا ویو. آئی وش یو دا بیسٹ آف سکسیس آن PIA. انشاءاللہ جس طرح پاکستانیوں نے ایمریٹس اور سنگاپور ایئرلائنس کو سپورٹ کیا تھا بنانے میں, دوبارہ PIA کو اسی لیول پہ لے کے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ اور بہت دعاؤں کی گزارش ہے تمام عوام سے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویورز, لائک سبسکرائب کامنٹ کیجیے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سے